अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फयाज़ एक बार फिर आपके साथ। तो मैं शुरू कर रही हूँ दहलीज़ के पार पार्ट 2। बोर्डिंग के बाद जहाज़ की तरफ जाने के लिए कदम बढ़ाए ही थे कि मुझे पीछे से कुछ जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। ये तो अमीर है, ये यहाँ क्या कर रहा है। मेरी छठी हिस्स कुछ अच्छे सिग्नल नहीं दे रही थी मुझे। हेलो मेरी स्वीट कज़ी। उसने स्वीट लफ्ज़ पर कुछ ज़्यादा ही दबाव दिया था। उसे देखकर ही मेरा पारा सातवें आसमान को छूने लगा था। ऊपर से इस तरह का इसका लहजा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने बात गोलमोल कर दी थी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने सोचा मेरी इतनी खूबसूरत कज़िन अकेले दुबई जा रही है, उसे कोई नुकसान ना पहुँचे। रास्ते में सौ तरह के मसले मसाइल हो सकते हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं भी दुबई जा रहा हूँ। मेरा हैंडबैग पास पड़ी हुई कुर्सियों के ऊपर पड़ा हुआ था। अमीर को मैंने बाकायदा देख भी लिया था ऐसी हरकत करते हुए, लेकिन मैं खामोश रही थी। मैंने दिल ही दिल में सोचा था बहुत बुरी तरह फंसोगे अपनी इस हरकत पर अमीर। मेरी तरफ देखकर दांत निकालने से कुछ नहीं होगा। उसने मेरे बैग के अंदर ड्रग्स या कुछ नशा आवर अद्वियात रख दी थी और मैंने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी थी, क्योंकि मैं अभी कोई कदम उठाती तो वो भाग सकता था मेरे शिकंजे से। एक दफ़ा दुबई पहुंच जाओ फिर तुम्हारी खैर नहीं। मैंने अपना बैग कंधे पर डाला और हम दोनों आगे पीछे चलते हुए सीढ़ियां अबूर करने लगे जहां जहाज हमारे इंतज़ार में खड़ा था। हम लोग दुबई एयरपोर्ट पर पहुंच चुके थे। एयरपोर्ट के चारों तरफ काफ़ी पुलिस खड़ी हुई नजर आ रही थी। इतनी पुलिस देखकर एक दफ़ा तो मैं भी चौंक गई थी। मैंने उमेर की तरफ नज़रें घुमाई और उसका रंग डर के मारे पीला जर्द हो चुका था। दुनिया जहां की उसे होश नहीं रही सिवाय अपने। हदीस प्लीज़ मेरे बैग का ध्यान रखना, मैं ज़रा वॉशरूम से होकर आया। वो इतना कहकर डर के मारे जा चुका था। उमर, ऐसे घटिया काम करके तुझे क्या मिलता है। अपने बाप की तरफ देखो, कभी वो कितने अच्छे इंसान हैं। तुम्हें चची के लाड़ प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया है। आज तुम पकड़े गए तो मुझे नहीं लगता कि कभी छूट भी पाओगे। मैंने अपने बैग में से 2 सफ़ेद पाउडर वाली पुड़िया निकाल ली थी। वो पाउडर छूने छोटे छोटे पैकेटों में मुश्तमिल था। इधर उधर नज़रें फेरते हुए मैंने वो पैकेट उमेर के बैग में डाल दिए थे। मेरा सर तो तब चकराया जब उसके खोले हुए बैग पर मेरी नज़र पड़ी थी। वो बैग तकरीबन सारा इन्हीं पैकेटों से भरा पड़ा था। मैंने फ़ौरन बैग की जिप बंद कर दी थी। कुर्सी पर बैठते हुए मेरी सोच एक ही जगह अटक गई थी। अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है और जिसे चाहता है रुस्वा करता है, लेकिन वो अपने बंदों में से जिनको रुस्वा करता है उनको भी हिदायत के रास्ते पर वही लाता है, चाहे वो किसी बंदे की सूरत में हो या किसी सबक की सूरत में। और अल्लाह ताला के ऐसे कामों को वसीला कहते हैं। उमर को मैं बहुत बुरा भी कह सकती हूँ और बहुत अच्छा भी, क्योंकि बस उसे एक वसीले की ज़रूरत थी। मुझे इरम आज टूट कर याद आ रही थी, जो अल्लाह की हिदायत और वसीलों से मुसलमान हुई थी। इरम को याद करने से मेरी आंखें भीग गई थी। उमर को आता देखकर मैंने फ़ौरन अपनी आंखें साफ की। हम दोनों उस तरफ बढ़ गए जहाँ सामान चेक हो रहा था और पता नहीं आगे क्या होने वाला था। मुझे बहुत हैरानगी हुई कि उमर का बैग चेक किए बगैर ही दूसरे सामान के साथ आगे भेज दिया गया था। वैसे कुछ मज़ीद सोचने का मौका नहीं मिला। हम दोनों जो ही एयरपोर्ट से बाहर निकले, 2 पुलिस ऑफिसर्स हमारे पास आए। उमर को हथकड़ी लगाई और गाड़ी में बैठने को कहा। ये नज़ारा मेरे लिए हैरान कुन था। उमर कुछ नहीं बोल पाया। वो बोलता भी कैसे, उसके पास बोलने को कुछ था ही नहीं। उल्टा वो परेशान हो चुका था कि मैं कैसे पकड़ा गया। उमर मेरे मुंह की तरफ देखकर तंजिया मुस्कुरा रहा था, जैसे कह रहा हो कि मैं अकेला नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगी। और हुआ भी ऐसा ही था। 2 ऑफिसर्स मुझे भी साथ चलने को कह रहे थे, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया। नहीं ऑफिसर, इसे मत छोड़ना, ये भी मेरे साथ है। उमर चिल्ला रहा था। मोहतरमा, आप अपनी सफाई में जो भी कहना चाहती है हेडक्वार्टर में चल कर दीजिएगा। आप पर शक इसलिए किया जा रहा है क्योंकि हमने कैमरे में ये पाउडर आपको पकड़े देखा है। ऑफिसर अंग्रेज़ी में मुझसे बात कर रहा था, क्योंकि वो अरबी था और अरबी मुझे आती नहीं थी, इसलिए उसने इंग्लिश में कहा। इससे पहले कि मैं उन्हें अपना तारुफ करवाती, मैंने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। थोड़ी देर के लिए ही सही, उमर खुश हो जाए। हमारे बैग वगैरह भी हमारे साथ ही जा रहे थे। हदीस, हमारे घर कौन खबर पहुंचाएगा कि हमें पुलिस ने पकड़ लिया है। तुम फिक्र ना करो, मैं पहुंचा दूंगी खबर।
عمیر ایک دفعہ پھر میرے اوپر طنزیہ انداز میں مسکرایا تھا۔ چلو میں تو چھوٹ جاؤں گا، میرے ساتھی مجھے یہاں سے نکلوا لیں گے، مگر وہ تم پر آ کر رک گیا تھا۔ میں خود نکل جاؤں گی، کیونکہ عمیر صاحب تم جانتے ہی نہیں کہ میں کون ہوں، اور نہ ہی یہ بیچارے پولیس والے جانتے ہیں۔ میں نے اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا تھا۔ آفیسر کو کال آ رہی تھی۔ 2 بیل ہونے کے بعد کال اٹھا لی گئی۔ یس سر۔ دوسری طرف سے کچھ سوال کرنے کے بعد میری بات شروع ہو چکی تھی۔ میں نے عمیر کی طرف دیکھا جو غنودگی میں تھا، شاید سو چکا تھا۔ جی سر، میں نے حدیث کو ایئرپورٹ سے لانے کے لیے پولیس ڈرائیور کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ بھی پہنچتی ہوگی۔ یہ سب کچھ سن کر دل ہی دل میں مجھے بہت ہنسی آئی تھی کہ ایک آفیسر کو اسمگلنگ کے کیس میں غلطی سے وہ گرفتار کر لائے تھے۔ چلے خیر، پہنچ کر خود ہی پہچان لیں گے کہ ان سے غلطی ہو گئی۔ پولیس تھانہ آ چکا تھا۔ ہم دونوں کو ایک تفتیشی کمرے میں لے جایا گیا۔ آفیسر، مجھے بہت بھوک لگی ہے، میرے لیے کچھ کھانے کو لے آؤ پلیز۔ میڈم، آپ مجرم ہیں، کوئی آفیسر نہیں جو میں آپ کے لیے دسترخوان بچھاؤں۔ اوہ اچھا، تو ایسی بات ہے، مطلب آپ مجرموں کو کھانا نہیں دیتے، بھوکا مارتے ہو کیا؟ میں نے غور کیا کہ اس کے لہجے میں تھوڑی نرمی آ چکی تھی۔ کمرے کے اندر خاموشی والا سما چھا گیا تھا۔ اوہ ہیلو، آپ نے سنا نہیں مجھے بھوک لگی ہے؟ میں نے اچانک سے اردو بولنا شروع ہو گئی۔ پلیز خاموش ہو جاؤ، کیوں اتنا چلا رہی ہو؟ اوہ اچھا، تو مسٹر عمیر بھی اب بولیں گے؟ میں چلتی ہوئی عمیر کی طرف گئی۔ تم تو خاموشی رہو، تمہاری وجہ سے یہ لوگ مجھے بھی پکڑ کر لے آئے ہیں ساتھ۔ اس سے پہلے میں مزید کچھ بولتی، میرے پیچھے سے گلا کھنکارنے کی آواز آئی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کچھ دیر کے لیے میں بھی سن ہو کر رہ گئی تھی۔ اس طرح کے آفیسرز تو بس خوابوں میں ہی ملتے تھے۔ نہیں، ایسی بھی اب کوئی بات نہیں، سارے آفیسرز خوبصورت ہوتے ہیں، وہ چاہے کوئی آرمی آفیسر ہو یا کوئی پولیس آفیسر۔ میں نے پھر سے اپنا رخ پہلے آفیسر کی طرف پھیر لیا۔ اچھا، تو آپ مجھے اس لیے خاموش کروا رہے تھے، اس سفید انڈے کے لیے؟ میں اردو میں بات کرنا شروع ہو گئی تھی۔ کون سا ان دونوں کو سمجھ آئے گی؟ ایک عربی تھا اور عربی جواب آئے گا۔ آفیسر وہ شکل سے کوئی گورا لگ رہے تھے، پر آنکھیں ان کی کچھ جانی پہچانی ہیں۔ وہ تقریباً انگریز تھے، لیکن آنکھیں کسی پاکستانی کی طرح۔ ویسے پاکستان کی طرح یہاں پولیس ہیڈ کوارٹر میں ہر نسل کا بندہ ہے، عربی، انگریزی، فرینچ، چٹے انڈے بھی۔ میں نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے آفیسر کی طرف بول کر کہا، جو کہ اب کرسی پر آ کر بیٹھ چکے تھے، کون سا میری اردو کسی کو سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں عمیر، ٹھیک کہا نا میں نے؟ پاگل لڑکی، خاموش ہو جاؤ، کیوں کسی بڑی مصیبت میں پڑنا چاہتی ہو؟ میں عمیر کی بات سنی انسنی کر گئی تھی۔ آپ نے سنا نہیں مجھے کھانے کو کچھ لا دے، یا پھر یہاں رواج نہیں ہے مہمانوں کی خدمت کرنے کا؟ میں کہاں آ کر پھنس گئی ہوں؟ ان سینئر آفیسر کا مجھے نام بھی نہیں پتا تھا، اور نہ ہی وہ پولیس وردی میں تھے کہ ان کا نام جان سکتی۔ ایک دم سے مجھے ہارون سر کی بات یاد آئی۔ ایک سینئر آفیسر سرات ہوں گے، وہی آپ کو گائیڈ کریں گے وہاں۔ یقیناً وہی ہوں گے، اور وہ جناب کہیں اپنی ہی دنیا میں مست تھے، پتہ نہیں فائلوں میں ہی کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ سرات دوسرے آفیسر کو عربی میں کچھ کہہ رہے تھے، اور وہ آفیسر عمیر کو لے کر جا چکے تھے۔ شاید انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ عمیر کو یہاں سے لے جاؤ۔ عمیر کو یقیناً جیل میں ڈال دیا گیا ہوگا۔ ٹن آفس میں پڑا ہوا فون بج رہا تھا۔ سراج سر نے 3 گھنٹیوں کے بعد فون اٹھا لیا۔ اس دوران میرا دھیان انہی کی طرف تھا۔ وہ بھی کبھی کبھی مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ لیتے۔ السلام علیکم ہمایوں سر۔ میں نے یکدم نظریں گھما کر دیکھا، یہ تو ہمایوں سر کا فون ہے۔ نہیں سر، ابھی تک تو مس حدیث کی کوئی خبر ہم تک نہیں پہنچی، جبکہ ان کی فلائٹ پچھلے 1 گھنٹے سے آ چکی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ابھی چکرا کر گر جاؤں گی۔ یہ بندہ اردو بول رہا تھا، اور وہ بھی اتنے نفیس طریقے سے۔ اف میرے اللہ، یہ میں نے کیا کر دیا؟ اب مجھے کیا پتا تھا کہ انہیں اردو بھی آتی ہوگی۔ کیسا رنگ برنگا بندہ ہے یہ، چہرہ انگریزوں جیسا، آنکھیں میرے جیسی، اور میرا مطلب یہ ہے کہ پاکستانیوں جیسی، اور زبان تو سبحان اللہ۔ ہمایوں سر نے بتایا تو تھا کہ کافی زبانیں بول لیتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک اردو بھی تھی۔ اس بات کی خبر مجھے ابھی ہوئی تھی، اور میں اس قدر شرمندہ ہو رہی تھی کہ چھپنے کو کوئی جگہ نہیں مل پا رہی تھی۔ جو ہی فون بند ہوا، دروازہ کھٹکھٹا کر ایک آفیسر اندر داخل ہوئے۔ سیلیوٹ کے بعد، سر، مس حدیث ابھی تک ہوٹل بھی نہیں پہنچی۔
اچھا ہے، ڈھونڈتے رہو سب حدیث کو، میں بھی نہیں بتاؤں گی کہ بھائی کیوں در در کے دھکے کھا رہے ہو، جبکہ میں تو یہاں آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوئی ہوں۔ سر کیا پتا حدیث کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہو۔ میری اس بات پر انہوں نے مجھے گھور کر دیکھا اور میں جو پہلے ہی اتنی شرمندہ تھی فوراً بولی، میرا مطلب تھا کہ کوئی چیل یا کوا نہ انہیں اٹھا کر لے گیا ہو۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے مجھے گھورتے ہوئے کہا، وہ جیتی جاگتی انسان ہے، وہ کوئی کیڑا مکوڑا نہیں جو چیل یا کوا اٹھا کر لے جائے گا۔ لیکن اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے انہوں نے رخ پھیر لیا تھا۔ اچھا آفیسرز، پتہ کریں کہ سکندر سر دبئی پہنچ آئے ہیں یا نہیں، کیونکہ انہی کے ذریعے پتہ چل سکتا ہے کہ حدیث میڈم کہاں ہے۔ انہیں آج تک دیکھا بھی تو کسی نے نہیں ہے۔ اوہ، سکندر سر بھی آ رہے ہیں؟ وہ تو بھانڈا پھوڑ دیں گے آتے ہی، اور میں نے تو ان لوگوں کو ابھی اور تنگ کرنا تھا۔ ابھی میں اسی سوچ میں تھی کہ سکندر سر آفس پہنچ آئے۔ سلام دعا کے بعد، سر بیٹھیے پلیز۔ میں اپنا چہرہ چھپانے کی ناکام کوشش میں تھی اور سکندر سر مجھے دیکھ چکے تھے، لیکن وہ بھی شاید انجان بنے بیٹھے تھے کہ آخر بات کیا ہے۔ خیر، دیکھتے ہیں۔ سر کچھ لیں گے آپ، کھانا یا پھر چائے وغیرہ؟ پلیز میرے لیے کھانا بھی اور چائے بھی، دونوں چیزیں، مجھے بہت سخت بھوک لگی ہے۔ سکندر سر منہ نیچے کر کے ہنسنے کی ناکام کوشش میں تھے۔ شاید وہ جان گئے تھے کہ کسی غلط فہمی کی بنا پر مجھے بھی یہاں لا کر پھینک دیا گیا ہے۔ چائے کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ سکندر سر یہ ہے؟ اوہ، ان کا تو نام بھی نہیں پوچھا ہم نے۔ خیر، یہ جو بھی ہے، ان کے بیگ سے بہت زیادہ تعداد میں ڈرگس نکالا گیا ہے۔ ان کے ساتھ عمیر نامی لڑکا بھی تھا، اور یہ محترمہ مانتی بھی نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ بے قصور ہے اور ہے بھی پاکستان سے۔ آپ ہی ان سے پوچھیں اب کہ سچ آخر کیا ہے، ورنہ بنا کسی ثبوت اور دلیل کے ہم لوگوں کو انہیں پاکستان جیل میں بھیجنا پڑے گا۔ میں ساری بات سن کر مسکرا دی۔ چائے آ چکی تھی، ساتھ میں کچھ لوازمات بھی تھے۔ دیکھتے ہی میری بھوک مزید بڑھ چکی تھی۔ صبح گھر سے ہی امی کے ہاتھ کا ناشتہ کیا تھا، اس کے بعد جہاز میں بھی کچھ نہیں کھانے کو دل کیا۔ رات کے 7 بجنے کو تھے۔ اب تو زور شور سے پیٹ میں چوہے اچھل کود رہے تھے۔ سراج چائے کپ میں ڈالنے کے لیے بڑھنے لگے تھے کہ میں نے فوراً جا کے کیتلی اٹھائی۔ چائے کپ میں ڈالنے ہی والی تھی کہ وہ زور سے چلائے، لڑکی، تمہیں کب سے برداشت کر رہا ہوں، لیکن نرم مزاجی شاید آپ کو پسند نہیں۔ سراج سر کی اس طرح لہجے کی مجھے توقع نہیں تھی۔ اس طرح ان کا مجھ پر چلانا، کچھ پل کے لیے میں بھی سہم گئی تھی۔ سکندر سر بیٹھ کر بس ہمارا جھگڑا دیکھ رہے تھے۔ اچھا، تو آپ مجھے برداشت کر رہے ہیں؟ ارے واہ، برداشت تو میں آپ کو کر رہی ہوں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے میں یہاں پر آپ کی مہمان ہوں، اور آپ نے سوکھے منہ پانی بھی نہیں پوچھا۔ آپ اور مہمان؟ محترمہ اسمگلر کہیے اپنے آپ کو۔ شور کی آواز سن کر 2 پولیس آفیسرز بھاگتے ہوئے اندر آ گئے تھے۔ میں نے ان دونوں کو وہیں کھڑے خبردار کر دیا تھا کہ کوئی ضرورت نہیں آگے بڑھنے کی۔ آپ مجھے اسمگلر کہو یا لڑکی کہو، لیکن مجھے کھانا کھانے سے نہ روکے۔ آپ مجھے یہ بتائیں، آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے؟ پتہ ہے آپ کو کچھ سمجھ ہے کہ نہیں کہ میں کون ہوں اور کب سے شور ڈالا ہوا ہے؟ لگتا ہی نہیں کہ میں دبئی کے سب سے بڑے پولیس ہیڈ کوارٹر میں کھڑی ہوں، بلکہ ایسا لگتا ہے جیسے کسی پاگل خانے میں آ گئی ہوں۔ محترمہ؟ کوئی محترمہ نہیں ہے یہاں، بس خاموش رہے۔ سکندر سر آرام سے بیٹھ کر چائے پینے میں مصروف تھے۔ انہوں نے میرا چائے کا کپ اٹھا لیا تھا۔ میں نے کپ کا شور مچایا ہوا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے، لیکن نہیں، یہاں تو جیسے سارے بہرے بیٹھے ہوئے تھے۔ کوئی کچھ بھی سننے کو تیار نہیں۔ کوئی بنا پوچھے اور بنا سوچے ایئرپورٹ سے اسمگلر کہہ کر اٹھا لاتا ہے، کوئی محترمہ کہہ کر پکارتا ہے، اور کوئی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ کوئی چائے پینے میں مصروف ہے اور کوئی خبر تک نہیں کہ حدیث کہاں گئی، اسے آسمان نگل گیا یا زمین کھا گئی۔ لیکن یہ سب کچھ غلط فہمی کی وجہ سے ہوا ہے۔ شاید وہاں ایئرپورٹ پر مجھے کوئی بھی عمیر کے ساتھ دیکھتا تو مجھے بھی ساتھ مجرم ہی سمجھتا، اس لیے مجھے اتنا دکھ نہیں کہ پولیس والے ایک آفیسر کو ہی تھانے اٹھا کر لے آئے۔ میری ساری باتیں سراج سر خاموشی سے سن رہے تھے، لیکن آفیسر والی بات سے انہیں زور کا دھچکا لگا تھا۔ اب تو میری بھوک بھی اڑ گئی ہے۔ سکندر سر پلیز کسی کو بولے کہ مجھے میرے فلیٹ میں چھوڑ آئے، ڈرائیور سے کہہ کر میں اپنے دل کی بھڑاس اچھی طرح نکال کر صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ سوری سراج، دراصل غلطی میری ہے، مجھے آپ لوگوں کو بتانا چاہیے تھا۔ عمیر کی خبر تو میں نے آپ کو بھیج دی تھی، لیکن یہ میرے وہم گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمیر کی ٹکر حدیث سے ہو جائے گی۔ دراصل عمیر حدیث کا کزن ہے، اور حدیث اس بات سے بالکل بے خبر تھی کہ عمیر بھی دبئی بھاگنے کے چکر میں نکلا ہے۔ ایئرپورٹ پر اسے حدیث مل گئی، اسی طرح غلط فہمی شروع ہو گئی۔
جس کی وجہ سے حدیث کو بھی مجرم ٹھہرایا گیا۔ کوئی بات نہیں سکندر سر، یہ سب کچھ غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے، لہٰذا میں نے ان لوگوں کو معاف کیا۔ سرات کو دیکھتے ہوئے میں نے طنزیہ لہجے میں کہا تھا، جو ترچھی آنکھوں سے شرمندہ ہونے والے انداز سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ سر کھانا تیار ہے۔ ایک آدمی کھانے کا پیغام دے کر جا چکا تھا، وہ شاید کوئی باورچی ہوگا۔ چلو حدیث بیٹا، چل کر کھانا کھاتے ہیں۔ آپ کو بھوک لگی ہے نا؟ نہیں سر، میری بھوک ختم ہو گئی ہے۔ جب وقت پر کھانا نہیں ملے گا تو چوہے بیچارے بھوکے ہی سوئیں گے نا، ایک جاندار کہے کے ساتھ۔ حدیث بھائی، اب ناراضگی بند بھی کرو اور چلو کھانا کھانے۔ سراج سے ناراض ہو گئی اگر آپ، تو کام کیسے کر پاؤ گے دونوں؟ ایک دوسرے کو گائیڈ کرنے کی بجائے آپ دونوں ناراض ہو کر بیٹھے ہو۔ ویسے بھی سرات آپ کے سینئر ہے، اس لیے ناراضگی ختم کرو۔ سرات تو جیسے بولنا ہی بھول گئے تھے، یا وہ کچھ زیادہ ہی شرمندگی محسوس کر رہے تھے اپنی اس حرکت پر۔ ویسے میں بھی کچھ زیادہ بھول گئی ہوں ان کے ساتھ۔ کوئی بات نہیں، میں اپنی غلطی کا ازالہ کر دوں گی۔ بھوک تو اب بھی مجھے زوروں کی لگی ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ ہم تینوں آگے پیچھے آفس سے نکلتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھے جہاں ہمارے لیے کھانا لگایا گیا تھا۔ وہاں بیٹھے ہر آفیسر کو میرا تعارف کروایا گیا، اور یقیناً سراج سر کی طرح وہ لوگ بھی شرمندگی کے مارے مجھ سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے۔ خیر، فی الحال میری بھوک مجھے مجبور کر رہی تھی کہ اپنا دھیان صرف کھانے کی طرف رکھوں۔ سب نے اپنی اپنی پلیٹ میں کھانا نکال لیا تھا۔ میں اور سرات اپنی باری کے انتظار میں تھے۔ میں اپنی پلیٹ میں کھانا نکالنے لگی کہ سرات بولے، میں آپ کو کھانا ڈال دیتا ہوں، آپ کیا کھانا پسند کریں گی؟ مہربانی میرے لیے آپ فکر مند نہ ہو، میں اپنے لیے خود کھانا نکال لوں گی۔ انہیں شاید مجھ سے ایسی بات کی توقع نہیں تھی، وہ خاموشی سے اپنی پلیٹ میں کھانا نکال کر کھانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں نے اپنی پلیٹ میں سب کچھ تھوڑا تھوڑا ڈال لیا تھا تاکہ بار بار لینے کی زحمت نہ ہو، کیونکہ گھر میں اور بات ہوتی ہے، ڈیوٹی پر کوئی اصول، کوئی ڈسپلن بھی ہوتے ہیں۔ کھانا بہت تحمل اور خاموشی سے کھایا گیا تھا۔ کھانے کے دوران وقفے وقفے سے میری نگاہ سرات کا تعاقب کرتی رہی تھی، اور مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ بھی جیسے میری طرف ہی دیکھ رہے ہو۔ کھانا بہت مزے کا بنا ہے رشید انکل، بہت شکریہ اتنا اچھا کھانا کھلانے پر۔ وہ میری بات پر مسکرائے اور میرا بھی شکریہ ادا کیا۔ میری تو ویسے ہی عادت تھی کسی اچھی چیز کی تعریف کرنا۔ ہمارے اندر اگر کوئی ٹیلنٹ ہوتا ہے تو یہ ہمیں تحفہ ملا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اس لیے تعریف بھی کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ سر، اتنے اچھے کھانے کے بعد اب اچھی چائے بھی پلا دے تو کیا ہی مزہ ہو، سراج رشید انکل کو کہہ رہے تھے۔ بیٹا آپ لوگ آفس چلو، میں چائے وہیں بھجواتا ہوں۔ ہم لوگ اٹھ کر آفس چلے گئے تھے۔ آفس پہنچتے ہی مجھے فون نظر آیا، وہ شاید آفس کا لینڈ لائن نمبر تھا۔ فون دیکھتے ہی مجھے گھر والوں کا خیال اس کی طرف کھینچ رہا تھا، کیونکہ یہاں میرے پاس ابھی اپنا کوئی ذاتی نمبر نہیں تھا، لہٰذا اب کہیں سے تو فون کرنا تھا نا۔ میں نے جھجکتے ہوئے سراج سے پوچھا، کیا میں یہ فون استعمال کر سکتی ہوں؟ جب سے میں یہاں پہنچی تھی میں نے سراج سر کو نہ ہی سر کہہ کر پکارا تھا، نہ ہی ان کے نام سے، نہ ہی آفیسر وغیرہ، بس آپ کہہ کر پکار رہی تھی۔ بے شک وہ میرے سینئر تھے، لیکن انہیں سر کہہ کر پکارنا مجھے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ یہ آپ کا بھی آفس ہے، لہٰذا اس آفس کی ہر شے جتنی میری ہے اتنی آپ کی ہے، آپ فون جب چاہے استعمال کر سکتی ہے۔ شکریہ کہہ کر میں فون اٹھا کر سائڈ پر ہو گئی۔ امی، دادا جان، بابا، زینب سب سے تھوڑی تھوڑی بات کر کے میں نے فون کاٹ دیا تھا۔ اسی دوران چائے بھی آ گئی تھی۔ ہو گئی بات گھر والوں سے؟ جی سکندر سر۔ مختصر سے جواب کے بعد میں نے چائے کے 3 کپ بنائے، دونوں کے آگے چائے کا کپ رکھ کر میں نے اپنا کپ اٹھایا، کچھ فاصلے پر پڑے صوفے پر جا کر بیٹھ گئی جہاں سراج بھی براجمان تھے۔ ان کے کولون کی میٹھی خوشبو میری سانسوں سے ٹکرائی اور یہ خوشبو مجھے اپنا اسیر بنا گئی تھی۔ میں نے بے دھیانی میں سراج کی طرف دیکھا اور فوراً نظریں سیدھی کر لی تاکہ انہیں میری ایسی کوئی بچکانہ حرکت محسوس نہ ہو۔ حدیث اب عمیر کا کیا کرنا ہے، کیونکہ وہ بہت ساری سازش میں پھنس چکا ہے۔ اگر ہم نے اسے چھوڑ دیا تو وہ لوگ اسے چھوڑیں گے نہیں۔ عمیر کی صحبت اچھی نہیں رہی آج تک، جس وجہ سے آج وہ اس مقام تک پہنچ گیا ہے۔ عمیر جن لوگوں کے ساتھ کام کرتا آیا ہے، ارم بھی انہی لوگوں کے ساتھ تھی، اور اگر بائی چانس مجبوری میں ان لوگوں کے منہ سے کوئی سچ نکل آئے تو یہ لوگ اسے زندہ نہیں چھوڑتے۔ ارم ایک ہندو لڑکی تھی، جو ہی وہ اسلام کی طرف راغب ہوئی، اس نے دین کو سمجھا تو اسے اللہ کا ڈر محسوس ہوا، اور اس کا کہنا تھا کہ اسلام کی طرف آنے میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وسیلہ بنایا وہ تم ہو۔
میں اور سراج خاموشی سے بس سکندر سر کی بات سننے میں مصروف تھے۔ ارم نے سب کچھ ہمایوں سر کو جا کر بتا دیا تھا اور اس بات کی خبر ان تک پہنچ چکی تھی اور عمیر کے ہاتھوں ارم کو مروایا گیا تھا۔ یہ خبر سنتے ہی میرے دل سے رونے اور چیخنے کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی کہ عمیر نے ارم کا قتل کیا تھا۔ یہ گینگ بہت بڑا ہے اور بہت سے ملکوں اور شہروں میں پھیلا ہوا ہے اور آج تک خبر کسی کو بھی نہیں ہو پائی کہ ان سب کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے۔ یہ لوگ بوڑھوں، جوانوں، بچوں اور ملک کے لیے نقصان دہ بنے ہوئے ہیں۔ ہمارا مشن صرف یہی ہے کہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے، جو پاکستانیوں کو اور ہمارے ملک کو نقصان پہنچائے۔ عمیر نے سب کچھ مجھے صاف صاف بتایا ہے، لیکن زیادہ وہ بھی نہیں جانتا۔ عمیر کو کوئی جانی نقصان نہ پہنچائے، اس لیے اسے ایک مضبوط پلان کے تحت پکڑوایا گیا ہے اور ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو پکڑنا ہے، اپنے ملک سے گندگی ختم کرنی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد میں سوئی تھی۔ دن کے 11 بج گئے تھے، پتہ بھی نہیں چلا۔ موبائل دیکھا تو 2 الگ الگ نمبروں سے کال آ چکی تھی۔ سراج اور سکندر سر ہی ہوں گے۔ رات کو ہی میں نے نیا نمبر لیا تھا، کسی کا نمبر میرے پاس سیو بھی نہیں تھا، جس وجہ سے مجھے نہیں پتا یہ دونوں نمبر کس کے ہیں۔ میں فریش ہو کر کچن کی طرف گئی تاکہ ناشتے میں کچھ بنا سکوں۔ اللہ کا شکر ہے یہاں سب کچھ موجود تھا۔ میں نے چائے کے لیے دودھ نکالا ہی تھا، اسی وقت باہر ڈور بیل بجی۔ کون ہو سکتا ہے؟ میں نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا، دیکھا تو سراج سر کھڑے تھے، ساتھ ان کے باقاعدہ یونیفارم میں ملبوس ایک خاتون بھی کھڑی تھی۔ یقیناً وہ کوئی شیف یا میڈ ہو سکتی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، اندر آئیے، سراج بولے۔ یہ دراصل ماما نے آپ کے لیے ناشتہ بھیجا ہے، ان کا کہنا ہے کہ آپ یہاں نہیں ہے تو مشکل ہوگا کچھ بنا کر کھانے کے لیے، اور سب سے بڑھ کر آپ میرے پاپا کے ملک سے آئی ہے، پاکستان سے، اسی نسبت سے آپ ان کے لیے ایک مقام رکھتی ہے۔ میں سراج کی بات بہت آرام سے اور غور سے سن رہی تھی۔ سراج کے لہجے میں کل کی نسبت آج بہت مٹھاس تھی۔ کل تک وہ مجھے جانتے نہیں تھے اور آج وہ مجھے جانتے ہیں کہ میں ابھی ان کے پیشے سے ہوں، ان کی کلیگ ہوں۔ ایلیز آپ کھانا پکڑے، ابھی تک یہاں ہی کھڑی ہے، جائے کچن میں کھانا نکال کر ٹیبل پر لگائے۔ جی سر، اس نے سراج کی تائید میں سر ہلایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ یہ شکل سے تو کوئی گوری دکھتی ہے آپ کی طرح، لیکن اردو؟ میری اس سوال پر سراج مسکرانے لگے۔ شکل کا کیا ہے، دیکھنے میں تو میں بھی انگریز ہی ہوں۔ دراصل ایلیز ایک فرینچ لڑکی ہے، اس کی ماں میری نانی کے پاس رہتی تھی، نانی کے گھر میں کام کرتی تھی۔ جب ماما کی شادی ہوئی تب سے ایلیزا ہمارے ساتھ ہے، گھر کے کام وغیرہ اسی کے ذمے ہے، اور یہ مسلمان ہو چکی ہے۔ اور رہی بات اردو کی، اردو تو میری ماما کو بھی نہیں آتی تھی، بابا نے انہیں اردو سکھائی۔ اس کے بعد ایلیزا بھی ہمارے ساتھ رہ کر اردو سیکھ گئی، اور میری ماما اردو بہت اچھی بولتی ہے، لگتا ہی نہیں کہ ان کی پیدائش اور پرورش غیر ملکی ہے۔ ہاں، بس ان کی خوبصورتی سے محسوس کرواتی ہے کہ وہ ایک مغربی خاتون ہے۔ سراج کا بات کرنے کا انداز مجھے اچھا لگا تھا۔ کبھی تو مجھے ایسے محسوس ہوتا کہ وہ کچھ جانا پہچانا ہے۔ اس کی آنکھوں کا عکس دادا جی پر تھا۔ کہیں سراج میرے چاچو کا بیٹا تو نہیں؟ میرے دل میں گھنٹیوں نے شور مچا دیا تھا۔ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے اور ناممکن بھی۔ ایلیزا کھانا ٹیبل پر لگا چکی تھی۔ ہم دونوں ناشتے کے ٹیبل کی سمت بڑھ گئے۔ ایلیزا، آپ بھی ہمارے ساتھ کھانا کھائیں نا؟ بہت شکریہ آپ کا مس حدیث، آپ لوگ کھائیں، میں تب تک آپ دونوں کے لیے چائے تیار کرتی ہوں۔ ایلیزا کا کہنا ہے کہ کام تو کہیں بھی انسان کر سکتا ہے، وہ چاہے کسی کے گھر میں کرنا پڑے، وہ اسے اپنی جاب ہی سمجھتی ہے۔ انٹرسٹنگ، خوشی ہوئی مجھے ایلیزا کی اس سوچ پر۔ واہ، آلو والے پراٹھے، ساتھ آملیٹ، ساتھ چنوں کا سالن، آنٹی نے تو مکمل دیسی کھانا بھیجا ہے میرے لیے۔ مجھے امی کی بہت یاد آئی اس وقت۔ میں نے اپنی پلیٹ میں پراٹھا نکالا، دوسری پلیٹ میں نکالنے لگی تو سراج نے روک دیا۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں۔ ارے، ایسے کیسے کر چکے آپ ناشتہ؟ اگر آپ یہاں آ رہے تھے تو آپ کو چاہیے کہ میرے ساتھ ہی آ کر ناشتہ کرتے۔ اب میں اکیلے کھاتی ہوئی اچھی تھوڑی نہ لگوں گی، کسی کو تو کمپنی دینی ہوگی نا مجھے۔ سراج بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ ایک پل کے لیے مجھے بھی سمجھ نہیں آیا کہ میں کتنی فرینک ہو کر بات کر رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر صرف مسکرا دیے۔ میں نے اپنا دھیان کھانا کھانے کی طرف کر لیا تھا۔ آپ اپنے رنگ سے شاید آنٹی پر گئے ہیں۔ مجھے کوئی بات نہ ملی کرنے کو تو میں نے یہ سوال کر لیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ میں کچھ شرم محسوس کر رہی ہوں، جس وجہ سے وہ بھی میرے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرے بابا کا کہنا ہے کہ میری آنکھیں میرے دادا پر ہیں، میرے بال میرے تایا پر ہیں، میری رنگت بہت سفید ہے۔
میں نے اپنے خاندان کو صرف تصویروں میں ہی دیکھ رکھا ہے۔ سرات کی باتیں سن کر میری دلچسپی بڑھ رہی تھی کہ وہ مجھے سب کچھ بتا دے۔ شاید مجھے پتہ چل سکے کہ سرات میرے کزن ہے۔ ایلیزا چائے رکھ کر جا چکی تھی۔ ماما نے آپ کو انوائٹ کیا ہے ہفتے کی رات ڈنر پر۔ میں نے خوشی سے ان کی دعوت قبول کی تھی۔ میں ضرور آؤں گی انشاءاللہ۔ میں انکار بھی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ جو میرے ذہن میں ہے کیا واقعی سچ ہے یا پھر بس وہم۔ اس لیے میں نے دعوت قبول کر لی تھی۔ آفس سے گھر واپسی پر سرات نے مجھے ایک دفعہ پھر یاد دہانی کروائی تھی۔ رات کو آپ تیار رہیے گا، میں آپ کو لینے آ جاؤں گا۔ بس میں اسی تیاری میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سے کپڑے پہنوں۔ میں نے سی گرین رنگ کے کپڑے منتخب کیے تھے پہننے کے لیے اور اوپر سرخ رنگ کی تھوڑی سی اور سادہ سی کڑھائی ہوئی تھی۔ میں فریش ہو گئی تھی۔ سینڈل پہننے، اپنا شولڈر بیگ تیار کیا، نفس طریقے سے حجاب کیا اور آرام سے سرات کے انتظار میں بیٹھ گئی۔ اسی وقت دروازے کی بیل ہوئی۔ وہ شاید سرات ہی ہوں گے۔ سارا دن ان کے ساتھ گزرتا تھا لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں آنکھیں انہیں دیکھنے کو ترستی رہتی تھی۔ دروازہ کھولا تو آنکھوں کی راحت سامنے کھڑی تھی۔ میں نے سلام کیا اور خود بھی باہر چلی آئی۔ دروازے کو لاک کیا بندہ اندر آنے کو ہی کہہ دیتا ہے۔ ان کی اس بات پر میں بہت شرمسار ہوئی کہ میں نے فوراً فلیٹ کو تالا لگا دیا اور انہیں اندر آنے کو بھی نہیں کہا، لیکن میں اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے فوراً بولی، اندر آنے کا اب آپ کا کیا فائدہ، ویسے بھی آپ مجھے لینے آئے ہیں تو بس ٹھیک ہے چلے۔ میں سب کچھ بول کر ان کی طرف دیکھنے لگی جو پہلے ہی ہلکی سی مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں نے اپنی نظریں جھکائی تھی لیکن مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ ابھی تک مجھے دیکھ رہے تھے۔ شاید اب ہمیں چلنا چاہیے، اتنا کہہ کر میں 2 قدم آگے بڑھ گئی۔ 2 قدم آگے بڑھا لیے تھے۔ مجبوراً نہیں بھی میرے ساتھ چلنا پڑا۔ مجبوراً انہیں بھی میرے ساتھ چلنا پڑا۔ میرے قدم پارکنگ لاٹ کی طرف بڑھنے لگے۔ پاگل لڑکی، وہاں کہاں جا رہی ہو؟ سرات کی آواز پر میرے قدم رک گئے تھے۔ انہیں گھورتے ہوئے میں بولی، شاید میرا ایک نام ہے، آپ اس نام سے مجھے پکار سکتے ہیں، اور اگر آپ کو میرا نام نہیں آتا تو میں آپ کو نام بتا دیتی ہوں تاکہ آپ مجھے میرے نام سے پکار سکیں۔ میں اب ان کے ساتھ چل رہی تھی۔ دن کا موسم کافی گرم ہوتا ہے لیکن رات کے وقت جھولنے والی ہوا دل کو ٹھنڈک دے رہی تھی۔ تو کیا ہم ایسے ہی چلتے جائیں گے آخر کار؟ میں نے سوال کیا۔ ہاں جی، ہم پیدل چل کر جائیں گے۔ اتنی دور ہم چل کر جائیں گے؟ میں نے حیران کن نظروں سے پھر سوال کیا۔ سرات اپنے بالوں پر دونوں ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں سلجھا رہے تھے اور جو ہی ہاتھ ہٹاتے وہ پہلے کی طرح پھر سے اپنی جگہ پر آ کر رک جاتے۔ اب جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے وہ میرے ساتھ قدم سے قدم ملاتے ہوئے چل رہے تھے۔ پریشان مت ہو، میرا گھر زیادہ دور نہیں ہے، اگلے سیکٹر میں میرا گھر ہے۔ اتنا نزدیک فلیٹ نہیں مل پا رہا تھا تمہارے لیے، لیکن میں نے بہت محنت سے اپنے گھر کے نزدیک فلیٹ ڈھونڈا ہے۔ میں نے غور کیا تھا وہ آپ سے تم پر آ گئے تھے لیکن ڈیوٹی کے وقت انہوں نے مجھے کبھی تم کہہ کر نہیں پکارا تھا۔ میں نے سرات کا نادرہ کارڈ دیکھا۔ کیا لکھا ہے؟ سوری، میں نے سرات کا نادرہ کارڈ دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے 4 سال بڑے تھے۔ ہم دونوں باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے۔ جو ہی بڑی سڑک پر پہنچے میرے دماغ کی گھنٹیاں چل اٹھی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر نظریں دوڑانی شروع کر دی۔ سامنے سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی آئی اور سرات سے چمٹ گئی۔ پلیز مجھے بچا لیں۔ وہ ایک گوری لڑکی تھی۔ اس کا سرات کے ساتھ اس طرح چمٹنا مجھے بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ میں بھی تو ساتھ تھی، ایک لڑکی ہونے کے ناطے وہ میرے ساتھ بھی اس طرح چمٹ سکتی تھی۔ خیر، شاید اس کے نزدیک یہ سب کچھ عام ہوگا۔ اوہ سرات، یہ تم ہو؟ شکر ہے اللہ کا تم مجھے مل گئے۔ میں 1 ہفتے سے تمہاری تلاش میں تھی۔ اوہ مطلب یہ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ میں اپنے آپ سے خود کلام ہوئی تھی۔ حدیث ان سے ملو، یہ فرانس میں میرے ساتھ پڑھتی رہی ہے۔ ہم 4 سال اکٹھے پڑھے ہیں۔ ان کا نام ٹاول ہے اور یہ فرانس میں ہی رہتی ہے۔ ٹاول، یہ حدیث ہے، پاکستان سے آئی ہے اور میری فرسٹ کزن ہے۔ سرات فرینچ میں اسے میرا تعارف کروا رہے تھے اور میری فرسٹ کزن ہے۔ اس بات نے میرے دل کو بہت حیران کیا تھا اور مجھے خوشی بھی بہت ہوئی تھی۔ بے شک یہ سب بس اسے بتانے کے لیے کہا گیا تھا۔ حدیث، تمہیں کچھ برا تو نہیں لگا کہ میں نے اپنی کزن بنا دیا تم کو؟ میں سرات کا چہرہ دیکھنے لگی، وہ چہرہ جس میں دادا جی کا عکس دکھائی دیتا تھا مجھے۔
میں ایک دفعہ پھر اپنے دل سے ہم کلام ہوئی تھی۔ سرات کاش آپ میرے کزن ہو، پھر میں کبھی آپ لوگوں کو کھونے نہ دوں۔ میں نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ وہ لڑکی جس کا نام ٹویل تھا ابھی تک سرات کے بازو کو پکڑ کر کھڑی تھی۔ سرات بھی اسے کچھ نہیں کہہ رہے تھے۔ کہیں وہ ان کی گرل فرینڈ تو نہیں؟ میرے دل میں ہلچل کیوں ہو رہی ہے اس ٹویل کا سوچ کر۔ ٹویل، ہمیں کھانے پر جوائن کرو گی؟ ماما بابا سے بھی مل سکتی ہو اس بہانے سے۔ مجھے سرات پہ غصہ آنے لگا تھا۔ وہ کیوں اسے اپنے ساتھ آنے کا کہہ رہے تھے؟ اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے ایسے طنزیہ مسکرا رہی تھی جیسے کہہ رہی ہو کہ سرات سے دور رہو۔ نہیں سرات، میں پھر کسی دن آؤں گی۔ ابھی تم مجھے اپنا نمبر دے دو پلیز، تاکہ اگلی دفعہ تمہیں ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ بائی دا وے، آپ نے اصلی بات تو بتائی نہیں کہ آپ روڈ سے بھاگتی ہوئی کیوں آ رہی تھی؟ میرے اس سوال پر ٹاول کی رنگت پیلی پڑ گئی تھی۔ دراصل وہ کچھ آدمی میرا پیچھا کر رہے تھے۔ شاید وہ کوئی چور تھے۔ فوراً وہ سہمی ہوئی نظر آنے لگ گئی تھی، یا پھر بس دکھاوا تھا۔ اچھا، اب میں چلتی ہوں، پھر ملاقات ہوگی میرے ساتھ۔ اس نے ہاتھ ملایا، سرات کے ساتھ گلے ملی۔ میں نے اپنا دھیان دوسری طرف کر لیا تھا۔ میرے منہ سے بس اتنا نکل سکا، بےہودہ لڑکی۔ شرم تو ویسے سرات کو بھی آنی چاہیے، لیکن میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ وہ ٹیکسی میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ ہم دونوں پھر پیدل چلنے لگے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آخر کار میں بول پڑی، ویسے ٹاول کچھ زیادہ ہی قریب نہیں تھی آپ کے؟ ہاں، اس کے پیچھے بھی ایک راز ہے۔ میں نے زیادہ تفصیل نہیں پوچھی۔ ویسے بھی سرات کا گھر آ چکا تھا اور میرا دل دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ ہم دونوں ایک ساتھ گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ کھانوں کی مزیدار خوشبو سے گھر ڈوبا ہوا تھا۔ میں تو ویسے بھی کھانوں کی بہت شوقین تھی۔ گھر داخل ہوتے ہی پھولوں کا لان تھا، ساتھ ایک چھوٹا سا تالاب بنا ہوا تھا۔ اوپر نظر اٹھتے ہی بالکنی دکھائی دیتی تھی جو بیل اور پتوں سے ڈھکی ہوئی تھی۔ راہداری سے گزرتے ہوئے ہم گھر کے اندرونی حصے میں داخل ہو چکے تھے۔ کھانے کی خوشبو باہر تک پھیلی ہوئی تھی۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی خوشبو مزید تیز ہو گئی تھی اور میری بھوک بھی مزید بڑھتی جا رہی تھی۔ لاؤنج میں ایک طرف بیٹھنے کے لیے فرنیچر سجایا گیا تھا جو بہت قیمتی اور خوبصورت تھا۔ دوسری طرف کچن کے باہر ڈائننگ ٹیبل پڑا ہوا تھا۔ بالکل سامنے دیوار پر میری نظر پڑی تو میں اپنی نظریں دیوار سے ہٹا ہی نہیں پائی تھی۔ سامنے دیوار پر ایک بڑے سے فریم میں دادا جان کی تصویر ٹنگی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی چھوٹے فریم میں امی اور بابا کی اکٹھی فوٹو تھی اور دوسری طرف چاچو اور چچی کی فوٹو تھی، اور ساتھ ہی سرات اکیلے کی فوٹو بھی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میری آنکھوں سے آنسو موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ میں بہت خوش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے خود چل کر مجھے میری فیملی سے ملوا دیا تھا۔ مطلب کہ میرا شک غلط نہیں تھا۔ سرات کی آنکھیں سچ میں دادا جی پر تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے سرات کی جانب دیکھا جو میرے پیچھے ہی کھڑے تھے۔ میں نے پوچھنا چاہا لیکن وہ خود ہی بول پڑے، یہ میری فیملی ہے، پاکستان میں ہوتے ہیں یہ لوگ۔ میں ان سے کبھی نہیں ملا، لیکن میرا ان سب کے لیے بہت پیار ہے۔ بابا مجھے سب کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں، دادا جان، تایا، ابو اور امی کے بارے میں۔ بابا کہتے ہیں تائی جان نہیں بلکہ امی کہا کرو۔ میں ان بنا دیکھے رشتوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ مجھے بہت خوشی ہو رہی تھی، لیکن میں ابھی سرات سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ چچی جان کچن سے حاضر ہوئی تھی، مجھے دیکھ کر مسکرائی اور بہت مخلصانہ انداز سے میرے گلے لگی تھی۔ انہوں نے شفقت سے میرے ماتھے پر بوسہ دیا۔ آؤ حدیث بیٹا، بیٹھو۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے صوفے کی طرف لے گئی تھی۔ بابا نہیں آئے ابھی؟ آ رہے ہیں، راستے میں ہیں۔ ماما آپ دونوں باتیں کریں، میں تب تک فریش ہو کر آتا ہوں۔ سرات اپنے کمرے میں غائب ہو گئے تھے۔ میرے اندر کا غبار، میری آنکھوں کے آنسو اور میرے جسم کی کپکپاہٹ نے میرے اندر کے صبر کو توڑ دیا تھا۔ میں نے چچی جان کو زور سے گلے لگا لیا تھا اور روئے جا رہی تھی۔ حدیث بیٹا، کیا ہوا آپ کو؟ میں روئے ہی جا رہی تھی۔ اتنی مدتوں بعد میں ان سے ملی تھی جن کے لیے دادا جان کی آنکھیں ترس گئی تھی۔ چچا جان کے لیے ان کی روح آج تک بے تاب رہی ہے۔ بے سکون تھے وہ چچا جان کے لیے، لیکن انہوں نے صبر اور اپنا حوصلہ نہیں توڑا تھا۔ دروازہ کھلا تو چچا جان سامنے کھڑے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی میرا ضبط بھی ٹوٹ گیا تھا۔ میں اٹھی اور دوڑتی ہوئی چچا جان کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ میرے لرزتے ہونٹوں سے نکلا تھا، چچا جان، میں آپ کی بھتیجی، آپ کے بڑے بھائی وزیر کی بیٹی۔ انہوں نے اتنا سنتے ہی مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ میری بیٹی آ گئی، میرے بھائی کی بیٹی۔
مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میرا بھائی میرے گھر آ گیا ہو۔ ہم لوگ صوفے پر جا کر بیٹھ گئے۔ چچی جان مجھے بار بار اپنے ساتھ لگا لیتی تھی۔ چچا جان، آپ لوگ پلیز سرات کو ابھی کچھ بھی مت بتائیے گا۔ ہم دونوں کا ایک ہی کام ہے، ہمیشہ اکٹھا رہتے ہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ وہ خود مجھے پہچانے، بنا کسی دلیل کے اور تفصیل کے۔ جیسے میری بیٹی چاہے گی ویسا ہی ہوگا۔ دادا جان آپ کو بہت یاد کرتے ہیں، بابا بھی، امی بھی، بلکہ سب ہی آپ لوگوں کو بہت یاد کرتے ہیں۔ آپ نے ایک دفعہ بھی کوشش نہیں کی گھر واپس آنے کی؟ حدیث بیٹا، کوشش تو بہت کی لیکن حوصلہ نہیں پڑا۔ میں اب آپ لوگوں کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گی، آپ لوگوں کو ساتھ لے کر ہی جاؤں گی۔ سرات فریش ہو کر آ چکے تھے، میں نے اپنے آنسو صاف کیے کہ سرات کو کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو جائے۔ ویسے بھی کھوجی بندے ہر وقت اور ہر بار شک سے ہی شروع کرتے تھے، اور جب تک کوئی ثبوت نہ ملتا تب تک شک میں پڑے رہتے تھے۔ میں خود بھی تو ایسی ہی تھی۔ سرات نے آتے ہی چاچو کو گلے لگاتے ہوئے اٹھا لیا تھا۔ میں ان دونوں کا پیار دیکھ کر بہت مسکرائی تھی، اور دل میں ہزاروں دعائیں کرتے ہوئے ان دونوں کی بلائیں بھی لی تھی، اور آنے والے وقت کا خوشی سے سوگات کرنے کا انتظار میں تھی۔ آنٹی، سچ میں کھانا بہت مزے کا بنایا ہے آپ نے۔ مجھے امی کی یاد آئی بہت کھانا کھانے کے دوران۔ سرات کے سامنے مجبوراً مجھے آنٹی کہہ کر بلانا پڑ رہا تھا۔ حدیث میری بیٹی، تم جب چاہو کھانا کھانے آ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ آنٹی مجھے اتنا سر پر سوار نہ کریں، میں سچ میں روز آ جایا کروں گی ورنہ۔ سرات ہماری باتوں سے بس لطف اندوز ہو رہے تھے یا پھر جان بوجھ کر میسنے بنے پڑے تھے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آنٹی چائے بنانے کے لیے اٹھ گئی تھی۔ آنٹی، میں بھی آ جاؤں کچن میں آپ کے پاس؟ لو، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے، آ جاؤ۔ میں نے اٹھتے ہوئے چاچو کے کان کے پاس جا کر ہلکے سے انداز میں کہا، آج میں آپ کو چائے بنا کر پلاتی ہوں۔ چاچو نے انگوٹھے کے اشارے سے مجھے بیسٹ آف لک بولا۔ چچی جان، میں چائے بناتی ہوں، میں چاچو کو بھی بول آئی ہوں کہ آج میں ان کے لیے چائے بناتی ہوں، اور آپ کے لیے بھی، سرات کے لیے بھی۔ سرات کے لیے نہیں؟ اس کا نام نہیں لیا تم نے؟ چچی جان مجھے چھیڑنے والے انداز میں پوچھ رہی تھی۔ مجھے ان کے اس طرح بات کرنے پر پتہ نہیں کیوں شرم آ گئی تھی۔ چچی جان، وہ تو میرے سینئر آفیسر ہیں، ان کے لیے تو لازمی۔ میں نے چولہا چلا کر چائے کا پانی اوپر رکھا، پتی ڈال کر ہلکی آنچ پر پکنے دیا۔ حدیث، گھر میں سب کیسے ہیں؟ میمونہ بھابھی کیسی ہے؟ میں نے صرف 2 دن ان کے ساتھ گزارے ہیں، وہ بہت اچھی تھی۔ ہم لوگ آج بھی جب اکٹھے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، میں میمونہ بھابھی کی تعریفیں ہی کرتی رہتی ہوں۔ چچی جان، امی بھی آپ کو بہت یاد کرتی ہے۔ دودھ ڈال کر میں نے کچھ دیر پھر ہلکی آنچ پر چائے کو ابلنے دیا۔ چچی جان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ چائے کے کپ تیار کر کے میں نے چچی جان کو دیے۔ آپ چائے لے جائیں باہر ٹیبل پر، میں چائے والا برتن دھو کر آتی ہوں۔ حدیث بیٹا، برتن دھل جائے گا، چلو تم میرے ساتھ باہر چل کر چائے پی لو۔ میں اپنی بیٹی سے کام تھوڑی کرواؤں گی۔ چچی جان، بیٹی بھی کہتی ہے اور کام بھی نہ کروں، ایسے پھر اچھا تھوڑی لگے گا۔ اچھا میری جان، جلدی سے دھو کر آ جاؤ۔ میں ساس پین دھو رہی تھی کہ اچانک سے سرات کچن میں آ گئے۔ ارے بھائی، ہم مہمانوں سے کام نہیں کرواتے۔ ایلیزا کہاں ہے؟ شاید آپ بھول رہے ہیں کہ ایلیزا اس وقت ڈیوٹی ختم کر جاتی ہے۔ دیکھ لیں، میں ابھی آج پہلی دفعہ آئی ہوں آپ کے گھر، اور ہر فرد کی روٹین سے واقف ہو چکی ہوں۔ خیر، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ وہ اپنی خوبصورت آنکھوں سے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ ہاں تم؟ میں سوالیہ نظروں سے ان کی طرف دیکھنے لگی۔ ہاں، میرا مطلب تھا کہ تم مجھے ایک گلاس پانی دے سکتی ہو؟ جی ضرور، کیوں نہیں؟ سرات کے ایسے جھجکتے ہوئے لہجے کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنی ہنسی چھپاتے ہوئے رخ پھیر گئی تھی کہ سرات کو پانی ڈال کر دے سکوں۔ اچھا، 1 منٹ رکو۔ میں ایک دفعہ پھر سوالیہ نشان بنی کھڑی تھی۔ تم ایسا کرو، جاؤ جا کے چائے پی لو، میں خود پانی لے لوں گا۔ چلے ٹھیک ہے، پانی پی کر آ جائیے باہر، کیونکہ چائے ٹھنڈی ہو رہی ہے۔ میں اتنا کہہ کر کچن سے جا چکی تھی۔ اوہ، میں بھی کتنا پاگل ہوں، صاف صاف لفظوں میں اسے بول دیا کہ ہاں تم۔ آخر وہ بھی کون سا بچی ہے جو میری اس بات کو سمجھی نہیں ہوگی؟ کیا سوچتی ہوگی وہ میرے بارے میں؟ خیر، جو بھی سوچے ہے وہ میری ہی، اپنی زندگی کے اوپر میں نے اس کا نام لکھ دیا ہے۔ حدیث، بہت پیاری لڑکی ہو تم، میری حدیث۔ میں پانی پیے بغیر کچن سے باہر چلا گیا تھا، جہاں اس کے پیارے ہاتھوں سے بنی چائے میرا انتظار کر رہی تھی۔ اپنی عادت کے مطابق فجر کی نماز کے بعد میں باہر واک ٹہلنے کے لیے گھر سے نکل آئی تھی۔ مجھے کچھ آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں ارد گرد کوئی پارک یا باغ وغیرہ موجود ہے کہ نہیں، جہاں بندہ جا کر تازی ہوا لے سکے، لیکن پھر بھی میں نے اپنا رخ دائیں طرف کو موڑ لیا تھا۔ یہی راستہ چچا کے گھر کو جاتا تھا۔ سوچا چچی جان کو ساتھ لے لوں گی، لیکن رک گئی۔
سورج کی سرخی نما کرنیں زمین کو چھوتی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ دور کہیں آسمان میں تاریکی ابھی بھی موجود تھی اور دن تاریکی کو ختم کر کے زمین پر اپنے پر پھیلا رہا تھا۔ میں زیبرا کراسنگ پر چلتے ہوئے صبح کی ٹھنڈی ہوا کو اپنے اندر اتارتی ہوئی چلی جا رہی تھی کہ اچانک میری نظر ٹویل پر پڑی۔ اس پر نظر پڑنے کی دیر تھی کہ میرا دماغ گھنٹیوں سے چلا اٹھا۔ مطلب شک اب یقین میں بدل چکا تھا۔ جب پچھلی دفعہ میں اس لڑکی سے ملی تھی تب بھی میری حالت ایسی ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر گھنٹیوں کا دماغ میں بجنا خطرے کی علامت تھی۔ مجھے تو حیرت اس بات کی تھی کہ یہ لڑکی سرات کی دوست ہے اور وہ اسے پہچان نہیں پائی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ ایک لڑکے کو بڑا بھاری سا بیگ پکڑا رہی ہے اور اسے کچھ پیسے پکڑاتے ہوئے رفع دفع کیا۔ اس سے پہلے وہ میری طرف دیکھتی میں نے فوراً اپنا چہرہ پیچھے کی جانب کر لیا۔ وہ مجھے دیکھے بغیر ہی میرے پاس سے گزر گئی تھی۔ مجھے اس لڑکے کا پیچھا کرنا چاہیے، میں یہی سوچ کر آگے بڑھی ہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے میرا نام پکارا۔ جب میں پیچھے مڑی وہاں چاچو، چچی جان، سرات تینوں ہی کھڑے تھے اور میں آگ بگولا تب ہوئی جب اس لڑکی کو بھی سرات کے ساتھ کھڑے دیکھا۔ یہ ہر دفعہ کیوں بیچ میں آ جاتی ہے؟ میں نے پاس جا کر سب کو سلام کیا۔ چچی جان نے مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ حدیث بیٹا، صبح کی سیر کی آپ کو بھی عادت ہے؟ جی، یہ عادت مجھے دادا جان سے ملی ہے اور میری یہ عادت میری زندگی کا حصہ بن چکی ہے۔ چلے پھر زندگی کے آج کے دن والے حصے کو بھی پورا کرتے ہیں۔ میں نے مسکراتے ہوئے چاچو کی تائید کی جو بھاگتے ہوئے آگے جا چکے تھے۔ میں نے سرات کی طرف دیکھا جو بڑا ہنس ہنس کر ٹویل سے باتیں کرنے میں مصروف تھا، جیسے میری کوئی اہمیت ہی نہ ہو۔ کھڑوس مکھی چوس۔ اچھا ماما، میں اور ٹویل اس طرف جا رہے ہیں ٹہلنے، پلیز آپ دونوں ایک دوسرے کو کمپنی دے لیں۔ اتنا کہہ کر وہ میری طرف دیکھے بغیر ٹویل کے ساتھ چلے گئے۔ میں بس پیچھے سے انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ سرات کا یہ روپ میرے لیے کچھ نیا اور انوکھا تھا۔ سرات کا مجھے اس طرح نظر انداز کرنا ایک آنکھ نہیں بھایا مجھے۔ آؤ حدیث بیٹا، ہم بھی چلے۔ ہم دونوں ایک ساتھ چلنے لگے۔ چچی جان، کیا سرات جب بھی اس لڑکی کو ملتے ہیں تو ایسے ہی خوش دکھائی دیتے ہیں؟ میرا مطلب ہے کہ یہ لڑکی بس دوست ہی ہے یا کچھ؟ میں نے جھجکتے ہوئے مگر صاف لفظوں میں پوچھ لیا۔ وہ میری بات سن کر مسکرا دی۔ جہاں تک میں جانتی ہوں وہ اس لڑکی کو لے کر کبھی خوش نہیں دکھائی دیا۔ اس بات کو سن کر میرے دل کو تھوڑا سا حوصلہ میسر ہوا۔ ویسے بھی میرا بیٹا بہت سمجھدار ہے، اس کے اوپر میں کچھ بھی برے کام کی امید نہیں رکھتی۔ آخر کو اس کی ماں ہوں۔ میں دل میں کچھ خوشی محسوس کرتے ہوئے چچی جان کے ساتھ چلنے لگی۔ دل و دماغ میں گھنٹیاں بج رہی تھی لیکن سجھائی کچھ نہیں دے رہا تھا۔ ویسے بھی زیادہ سوچنے سے کچھ نہیں ہونے والا، جو بھی بات ہوئی خود بخود سامنے آ جائے گی۔ رات کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی تھی۔ آج حفیظ سر کے چھوٹے بھائی کی شادی تھی جس وجہ سے ہم سب کلیگز کو وہاں خصوصی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ حفیظ سر تقریباً 32 کے لگ بھگ تھے اور انہوں نے ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ جب بھی شادی کا ذکر چھڑتا تو ہر دفعہ یہی کہہ کر ٹال دیتے، کوئی ملی نہیں۔ وہ بہت اچھی اور صاف طبیعت کے مالک تھے۔ میں تیار ہونے کے لیے اٹھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون سا ڈریس پہنوں۔ امی یا زینب پاس ہوتی تو اتنی مشکل نہ ہوتی مجھے ڈریس کو سلیکٹ کرنے کے لیے۔ سرات آتے ہوں گے مجھے لینے اور میں ابھی تک کوئی تیاری نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ ڈریس نکال کر سامنے رکھے ہوئے تھے اور میرے دونوں ڈریس پیارے تھے، کسی ایک کو پسند کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بھاری کم ریشمی لباس میرا منہ دیکھ رہے تھے کہ کیسی لڑکی ہے۔ اسی سوچ میں گم باہر گیٹ کی گھنٹی بجی۔ اوہ، سرات آ گئے ہوں گے، چلو اب انہی سے پوچھ لوں گی کہ کون سے والا ڈریس پہنوں۔ لیکن وہ پتہ نہیں کیا سوچنے لگ جائے میرے بارے میں کہ کتنی شوخی ہے، مجھ سے پوچھ رہی ہے۔ بھلا میرا اس سے کیا تعلق؟ میں خود سے ہی ذہن میں کیا کچھ سوچ کر رہ گئی۔ کچھ وقفے کے بعد گھنٹی پھر سنائی دی۔ اب کی بار کپڑے یہیں صوفے پر چھوڑ کر بھاگتی ہوئی گیٹ کھولنے گئی۔ گیٹ کھولتے ہی جس چہرے کو دیکھ کر مجھے خوشی ہوئی وہاں ساتھ ہی دوسرے چہرے کو دیکھ کر میں آگ بگولا ہو گئی۔ یہ چڑیل ہر دفعہ سرات کے ساتھ کیوں ہوتی ہے؟ اور اوپر سے اس کی واہیات ڈریسنگ سے مجھے بہت سخت قسم کی چڑ تھی۔ آ جائے۔ سلام کے بعد زبردستی مسکراتے ہوئے میں نے ان دونوں کو اندر آنے کو کہا۔ حدیث، آپ ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ تیاری اب کہاں کی؟ اس ٹویل کو دیکھ کر میری ساری تیاری اڑن چھو ہو چکی تھی۔ ہونٹوں کے اندر ہی میں بڑبڑائی تھی۔ سرات میری بات سن کر ہنس دیے جیسے انہیں سمجھ آ گئی ہو۔ میں ڈریس سلیکٹ کرنے میں بہت کمزور ہوں۔ امی اور زینب ہوتی تو
ابھی تو میرے منہ میں ہی تھا کہ سرات فوراً بولے، پرپل جامنی والا ڈریس پہن لو، پیارا لگے گا۔ ٹویل بھی حصہ ڈالنے کے لیے بولی، نہیں نیلا پہنو، زیادہ سوٹ کرے گا۔ ٹویل کی بچی، تمہاری کون سی یہاں مانی جائے گی، اسی لیے اپنا منہ بند رکھو۔ کاش یہ سب میں اونچی آواز میں کہہ سکتی۔ میں کپڑے اٹھا کر کمرے میں گھس چکی تھی۔ میں نے غور کیا تھا سرات میری نادانیوں کو لے کر ہنس رہے تھے۔ میں تیار ہو چکی تھی، میں اپنے آپ کو بہت پیاری لگ رہی تھی۔ پرپل سوٹ، اتنا تو پتہ چل گیا تھا کہ سرات کا پسندیدہ رنگ پرپل ہے۔ میں نے پرس اٹھایا، کمرے سے باہر نکلی جہاں وہ دونوں میرے انتظار میں تھے۔ کمرے سے نکلتے ہی میری پہلی نظر سرات پہ پڑی، جو کہ نظریں میری طرف ہی جمائے کھڑے تھے۔ وہ میری طرف ایسے دیکھ رہے تھے جیسے مجھے آج پہلی دفعہ دیکھ رہے ہو۔ ان کے اس طرح پیار سے دیکھنے پر مجھے جھجک محسوس ہو رہی تھی۔ کبھی کبھار تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ وہ ایک قابل سینئر آفیسر بھی ہے، بلکہ کسی گلی کے نکڑ پر بیٹھے ہوئے اس لڑکے کی مانند لگتے جو اپنی معشوق کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ ٹویل کو محسوس ہوا کہ سرات بار بار میری طرف دیکھ رہے ہیں، تو وہ بھی اپنے جال پھینکنے سے باز نہیں آئی۔ تم پیاری لگ رہی ہو، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں۔ یہ سن کر مجھے بہت ہنسی آئی۔ احتراماً میں نے بھی شکریہ ادا کر دیا۔ میرا خیال ہے اب ہمیں چلنا چاہیے، پہلے ہی ہم نے بہت انتظار کر لیا۔ حدیث، تیار ہونے میں بہت وقت لیتی ہو تم۔ مجھے ٹویل کی یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے تیار ہونے کے لیے اتنا وقت بھی نہیں لیا تھا جتنا وہ مجھے سنا رہی تھی۔ زیادہ غصہ مجھے سرات پر آیا جو چپ کھڑے سن رہے تھے۔ انتظار کی اتنی موت پڑی ہے آپ کو، تو آپ ساتھ آئی کیوں؟ مجھے تو کوئی شوق نہیں تھا کہ بن بلائے آپ میرے گھر آ جاؤ۔ واٹ؟ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ انگلش میں بولی۔ کچھ نہیں، میں نے جو کچھ بھی کہا اردو میں کہا تھا، اور اردو اسے آتی نہیں تھی۔ یہ بھی ایک طرح سے اچھا ہی تھا کہ وہ اردو نہیں سمجھتی تھی۔ سرات کھڑے بس دانت نکال رہے تھے۔ آپ کو زیادہ دانت نکالنے کی ضرورت نہیں، اگر میں نے اتنا ہی انتظار کروایا ہے تو آپ مجھے لینے ہی نہ آتے۔ میں نے آپ کو نہیں بولا تھا کہ مجھے لینے آئیے۔ آپ کی اس فرینچ دوست کو میں اتنی ہی بری لگتی ہوں، تو پلیز جب یہ آپ کے ساتھ ہو تو میرا ساتھ ہونا کوئی اتنا لازمی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ سرات اپنی صفائی میں کچھ پیش کرتے، میں انہیں فوراً بول دیا، آپ دونوں گاڑی کے پاس جائیں، میں گھر لاک کر کے آتی ہوں۔ وہ محسوس کر گئے تھے کہ مجھے اچھا نہیں لگا ٹویل کا اس طرح مجھ سے بات کرنا۔ میں جب باہر پہنچی، وہ لوگ گاڑی کے پاس کھڑے دکھائی دیے۔ سرات نے فرنٹ دروازہ جو ہی کھولا تو ٹویل میڈم کو تقریباً بھاگتی ہوئی فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے کو پہنچ گئی تھی۔ رکو ٹویل، حدیث آگے بیٹھے گی، تم نہیں۔ ٹویل منہ کا حلیہ بگاڑتے ہوئے رک گئی تھی۔ نہیں ٹویل، تم آگے بیٹھ سکتی ہو، میں پیچھے بیٹھ جاؤں گی۔ میں گاڑی کا پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ سرات گاڑی چلاتے ہوئے بیک ویو میرر سے مجھے دیکھ رہے تھے، لیکن میں نے انہیں نظر انداز کر دیا کیونکہ میرا دل کافی دنوں سے بہت بوجھل تھا۔ جب ہمارا پیار ہمیں چھوڑ کر کسی اور کو اہمیت دے تو بہت رونا آتا ہے۔ سرات کا ٹویل کو اس طرح روز ملنا میری جان لے لے گا، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت حد تک ریلیکس رکھا تھا کہ میرے اس طرح لٹکے ہوئے چہرے کو سرات پڑھ نہ لے۔ وہ تو صرف مجھے اپنا کلیگ سمجھتے ہوں گے، میں کیوں ان سے پیار کر بیٹھی ہوں۔ ایک دو دن کے اندر ہی کسی سے پیار ہو جانا بہت زیادہ عجیب تھا۔ میں شیشے کی طرف دیکھے بغیر ہی باہر کھڑکی کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ سرات کی نظریں میری ہی جانب ہے۔ حفیظ صاحب، وہ لڑکی کون ہے جس نے جامنی رنگ کا سوٹ پہن رکھا ہے؟ اس کا حدیث کی طرف دیکھ کر سوال کرنا میری رگوں میں انگارے جلنے لگے تھے کہ اتنی لڑکیوں میں اس کی نظر بس حدیث پر ہی کیوں گئی ہے۔ وہ مس حدیث ہے، پاکستان سے ہے، ابھی ریسنٹلی انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ وہ ایک بہت قابل اور سچی آفیسر ہے، بہت لگن سے اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہے۔ سر حفیظ نے میری طرف دیکھتے ہوئے مجھے مطمئن رہنے کا اشارہ کیا تھا کہ بے فکر رہو، حدیث کی طرف کوئی دوسری دفعہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ جوس پیتے ہوئے میری نظر حدیث کی جانب گئی، جو کچھ پریشانی کی حالت میں باہر کی طرف جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید میری نظروں سے اوجھل ہو جاتی، میں بھی فوراً گلاس رکھ کر بھاگتا ہوا اس کے پیچھے گیا۔ حدیث رکو، کہاں جا رہی ہو؟ وہ میری آواز سن کر رک گئی تھی۔ میرا دل رو دینے کو تھا حدیث کی زرد پڑتی ہوئی شکل دیکھ کر۔ حدیث، کیا بات ہے؟ کیا ہوا ہے تمہیں؟ کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ بے دہانی میں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس یوں ہی کیا؟ اپنی رنگت دیکھو، پیلی پڑ چکی ہے۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سرات، مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہاں کچھ غلط ہو رہا ہے۔ یہ قدرتی حصہ ہے میرے اندر کہ فوراً پتہ چلنے لگ جاتا ہے کہ کچھ تو غلط ہے، اس لیے بھاگی جا رہی تھی لیکن باہر کی طرف۔ چلو اندر، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، جو بھی ہوا چھپا نہیں رہے گا۔
اللہ تعالیٰ ہدایت دے زمین پر برائی پھیلانے والوں کو۔ سراج میرا ہاتھ پکڑے ہوئے مجھے اندر لے کر گئے تھے جہاں سبھی لوگ اکٹھے تھے۔ جو ہی ہم ہال کے اندر داخل ہوئے ٹویل کو آتے دیکھ کر سراج نے میرا ہاتھ ایسے چھوڑا جیسے بے دھیانی میں کسی اجنبی کا ہاتھ پکڑ لیا ہو۔ مجھے ان کی اس حرکت پر بہت دکھ ہوا تھا، پتہ نہیں وہ کیوں تھے ایسے۔ جب اکیلے ہوتے ہیں تو میری کتنی فکر کرتے ہیں، جو ہی کوئی پاس ہو یا کوئی سامنے آ جائے، خاص کر یہ ٹویل، تو مجھے اجنبی سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ پھر میں وہاں رکی نہیں، حفیظ سر کی امی کی طرف چلی گئی تھی جو مجھے اشارے سے بلا رہی تھی۔ حدیث اس وقت آپ کا مختصر سا تعارف کروایا میرے بیٹے نے۔ سوچا اب پیاری سی بچی کے ساتھ کچھ وقت گزارا جائے۔ آنٹی سے باتیں کرنے کے دوران سراج کی نظریں مجھ پر ہی جمی ہوئی تھی۔ ٹویل ان کے بازو میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن خاموش رہنے کے سوا میرے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا۔ اور کہاں سے ہیں آپ؟ میرا مطلب پاکستان میں آپ کس شہر میں رہتی ہے؟ آنٹی ہم لوگ کالام کے رہنے والے ہیں۔ سوات کا ایک علاقہ ہے کالام۔ یہ تو سن کر مجھے خوشی ہوئی کہ تم لوگ کالام کے رہنے والے ہو، کیونکہ پہاڑی علاقے دیکھنے کا مجھے ہمیشہ سے شوق رہا ہے۔ حفیظ کے ابو کی نوکری دبئی میں تھی، جس وجہ سے انہوں نے ہم لوگوں کو بھی یہاں بلوا لیا۔ پاکستان گئے ہوئے بہت دیر ہو گئی ہے، ویسے بھی پاکستان میں اب ہمارا کوئی ہے بھی نہیں جس کے پاس ہم جا سکیں۔ آنٹی آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ آپ لوگ میرے پاس آئیے گا پاکستان، میں باقاعدہ خود آپ کو پورا کالام گھماؤں گی انشاءاللہ۔ ارے خالہ جان آپ ادھر ہیں؟ وہاں امی آپ کو بلا رہی ہے۔ اچھا حدیث میں ذرا بات سن لوں، تم لوگ باتیں کرو۔ آنٹی اتنا کہہ کر جا چکی تھی، وہ لڑکا میرے پاس ہی رک گیا تھا۔ آپ کیا آپ کو بولنا نہیں آتا؟ میں اس لڑکے کی بات سن کر حیران ہو گئی کہ وہ ایسے سوال پوچھ رہا تھا جس سے ہم دونوں ایک دوسرے کے واقف ہوں۔ میں اجنبی لوگوں سے بلا وجہ بات نہیں کرتی۔ بلا وجہ تو نہیں ہے، میں دولہے کا سگا خالہ زاد بھائی ہوں اور آپ دولہے کے سگے بھائی کی کلیگ ہو۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے اتنی حیرانی نہیں ہوئی تھی کیونکہ یہاں شادی میں زیادہ تر مہمان حفیظ سر کے ہی تھے اور اس چیز کا پتہ کروانا اتنا مشکل نہیں تھا کہ کون یہاں کسے جانتا ہے۔ آپ سے بات کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں، لیکن میں آپ سے بات کیوں کروں؟ میں اتنا کہتی ہوئی ایک صوفے کے اوپر جا کر بیٹھ گئی تھی جو بالکل خالی تھا۔ وہ اس صوفے تک بھی میرا پیچھا کرتے ہوئے آ گیا تھا۔ میں پہلے ہی اتنی اپسیٹ تھی سراج کے ایسے رویے سے، اوپر سے یہ بندہ مجھے پریشان کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا تھا۔ آپ ویسے کتنے ڈھیٹ قسم کے انسان ہو، یہاں بھی پیچھے آ گئے ہو۔ اس سے پہلے میں اس پر مزید بھڑکتی سراج آ گئے تھے۔ حدیث کیا بات ہے، کچھ پریشانی ہے؟ ہوں، اب آئے پریشانی پوچھنے والے، میں نے مختصر سا نہیں کہہ دیا تھا۔ سراج بھائی آپ کی کلیگ بات ہی نہیں کر رہی ہم جیسے غریبوں سے؟ سراج کا سرخ پڑتا چہرہ میں دیکھ چکی تھی۔ وہ آدھا انگریز آدھا پاکستانی صفت انسان کو جب بھی میں غصے میں دیکھتی ان کا رنگ سرخ پڑ جاتا تھا، لیکن وہ اپنے غصے کو کافی حد تک کنٹرول کر گئے تھے۔ ساتھ ساتھ وہ موبائل میں کسی سے چیٹ کرنے میں بھی مصروف تھے۔ حفیظ سر بھی ہمیں بیٹھے دیکھ کر یہاں آ گئے تھے۔ دانیال اٹھو میرے ساتھ چلو، کچھ کام ہے۔ وہ مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ کر سر کے ساتھ چلا گیا۔ لو میں نے اسے بھیج دیا ہے، اب ریلیکس ہو کر بیٹھو۔ اچھا تو حفیظ سر کو آپ نے بلوا لیا تھا؟ بڑی مہربانی آپ کی اتنا احسان کرنے کی، پتہ نہیں میں آپ کا احسان اتار پاؤں گی بھی کہ نہیں، میں نے طنزیہ لہجے میں سراج کو کہا۔ کتنی دیر تو ٹویل کے ساتھ کھڑے آپ میری پریشانی دیکھتے رہے، پھر پتہ نہیں کس بات کا احساس کر کے آپ مجھ پر احسان کرنے آ گئے۔ آپ پلیز کسی کو بولیں مجھے گھر چھوڑ آئے، یہاں مجھے بہت کوفت ہو رہی ہے۔ کس سے کوفت ہو رہی ہے؟ ٹویل سے؟ سراج کی اس بات سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا، مطلب وہ خوشی محسوس کرتے تھے مجھے اذیت میں دیکھ کر۔ اس سے پہلے کہ میرے چہرے سے کوئی ایسی چوری پکڑی جاتی جو میری محبت کو کھلی کتاب کی طرح ظاہر کر دیتی۔ میں وہاں سے اٹھی، حفیظ سر سے گاڑی کی چابی لی، انہیں اللہ حافظ کہتے ہوئے پارکنگ لاٹ کی طرف چلی گئی۔ آنسوؤں کو روکتے اور خود کو سنبھالتے ہوئے سراج میرے پیچھے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ حدیث رکو، لیکن آج مجھے رکنا نہیں تھا۔ اگر رکتی تو سچ میں کتاب کھل کر آیا ہو جاتی۔ میں گاڑی سٹارٹ کر کے جا چکی تھی، میرے پیچھے ایک اور گاڑی کے سٹارٹ ہونے کی آواز گونجی تھی۔ گاڑی کھڑی کرتے ہی سراج میری طرف بھاگے ہوئے آئے تھے۔ میرا بازو پکڑتے ہوئے انہوں نے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ حدیث مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں اس طرح اٹھ کر آ گئی ہو وہاں سے؟ ہاں، سب کیا سوچتے ہوں گے؟ آپ کو سب لوگوں کی فکر کب سے ہونے لگی ہے؟
آپ کو اگر فکر ہے بھی تو بس ٹویل کی، ہر بات ٹویل سے شروع ہو کر ٹویل پر ختم ہو جاتی ہے، اور حیرانگی تو مجھے اس بات پر ہے کہ آپ اسے اکیلا وہاں پر چھوڑ آئے ہیں۔ جائیے، مہربانی کر کے، وہ وہاں اکیلی ہوگی اور میری فکر کرنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اتنا کہہ کر گھر کا لاک کھولا اور اندر چلی گئی۔ کوئی موقع ایسے ہوتے ہیں جہاں دل کی سننے سے پرہیز کرنی چاہیے۔ بس آج میں نے بھی یہی کیا تھا۔ سراج کی ایک بھی سنے بغیر میں گھر کے اندر آ گئی تھی۔ بہت جلدی کی تھی میں نے ان کے ساتھ محبت کرنے میں۔ کیا کروں، محبت کسی کی جاگیر تھوڑی ہوتی ہے جس کا مول لگا کر اسے خرید لیا جائے، نہ ہی یہ کوئی پیمانہ ہے جسے ہم ماپتے ہی رہے۔ یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی گہرائی نہیں ہوتی، بلکہ اسے جتنا کھودتے جاؤ گے یہ اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ بس میری بھی محبت سراج کے ساتھ ایسی ہی تھی، جو وقت کی تیزی کے ساتھ بڑھ رہی تھی اور اسے کسی شاخ کی مانند بڑھتے ہی جانا تھا، کبھی نہ ختم ہونے کے لیے۔ میں نے حدیث کو بہت تکلیف دی ہے، کتنے دنوں سے اس کو اذیت دے رہا ہوں۔ بس ایک دفعہ یہ ٹویل والا معاملہ حل ہو جائے تو سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ حدیث کو میں مزید دکھ نہیں دے سکتا۔ پہلے دن سے ہی اسے دیکھ کر مجھے وہ بہت اپنی لگی تھی۔ اس کے اندر میں نے اپنا عکس دیکھا تھا۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوب جانے کو دل کرتا ہے میرا۔ یا اللہ، آخر وہ ہے کون؟ اسے بھی تم نے میرے جیسا دماغ دیا ہے۔ مجھے اس دن خوشی ہوئی تھی یہ سب کچھ جان کر کہ وہ بھی میری طرح جہاں کچھ برا ہو رہا ہو تو اس کی چھٹی حص وہ بات محسوس کر جاتی ہے۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ ہاں، کیوں نہیں بھلا ممکن ہو سکتا؟ یہ تو میرے رب کے کام ہے۔ ایسا عمل مجھے اور حدیث کو میرے اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اور ابھی ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جو اچھے برے کو فوراً سمجھ جاتے ہوں گے اور وہ اللہ کے سوا کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ آج عمیر سے کچھ تفتیش کرنے کے لیے ان سے جیل کے اندر ملاقات کرنی تھی۔ میں آفس جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ سراج روز کی طرح مجھے ضرور لینے آتے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا تھا کہ وہ مجھے نہ لینے آیا کریں۔ لیکن میں حیران تھی کہ وہ سچ میں مجھے لینے نہیں آئے تھے۔ کوئی بات نہیں، آج ٹیکسی لے لیتی ہوں، اس کے بعد کی ذمہ داری آفس پر ڈال دوں گی۔ گھر سے باہر نکل رہی تھی کہ فون بجنا شروع ہوا۔ اسماعیل چچا کا نمبر دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے فوراً فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم اسماعیل چچا۔ وعلیکم السلام حدیث، میری بیٹی، کیسی ہو؟ چچا کے بولنے کے انداز سے لگ رہا تھا جیسے وہ برسوں سے چلتے چلتے تھک چکے ہو۔ ان کی زبان بالکل بھی ان کا بولنے میں ساتھ نہیں دے پا رہی تھی۔ بیٹے تو ماں باپ کا بڑھاپے کا سہارا ہوتے ہیں، لیکن یہ بیٹا ان کے لیے بوجھ بن چکا تھا۔ وہ باپ کیسے بوڑھا نہ ہو جس کا جوان بیٹا جیل میں دن کاٹ رہا ہو، اوپر سے ایک لڑکی کے قتل کے کیس میں بھی پڑا ہوا ہے۔ اس باپ کا سکون برباد نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ چچا کی ایسی کانپتی ہوئی آواز سن کر میرے بھی آنسو بہہ نکلے تھے۔ اسی دوران سراج آرام سے اندر آ کر میرے قریب صوفے پر بیٹھ گئے۔ وہ مجھے فون سنتا دیکھ چکے تھے، اسی لیے آرام سے صوفے پر آ کر بیٹھے تھے۔ چچا، میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، آپ سنائیں گھر میں سب کیسے ہیں؟ مسرت چچی کا سنائیں، وہ کیسی ہے؟ عزیز، عبید اور نگینہ؟ میں چچا کا موڈ ٹھیک کرنے میں لگی ہوئی تھی، لیکن ان کی پریشانی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ حدیث، میرا بیٹا عمیر کیسا ہے؟ میرے آنسو پر ضبط بہت حد تک مشکل ہو گیا تھا۔ عمیر نے آج تک چچا کے ساتھ جتنا بھی برا کیا تھا، لیکن والدین کا اپنی اولاد کے لیے دل ازل سے ہی نرم ہوتا ہے۔ کچھ خاموشی کے بعد چچا نے پھر سے بات شروع کی۔ وہ جیل سے جلدی چھوٹ تو جائے گا نا؟ سراج شاید مجھے روتا دیکھ نہیں پا رہے تھے، جس وجہ سے وہ اٹھ کر کچن کی طرف چلے گئے۔ اسماعیل چچا، ان پر کیس ہے قتل کا، اس کے بعد اپنے ملک سے غداری کرنے کا۔ میں کیسے کہہ دوں کہ وہ جلدی چھوٹ جائیں گے؟ آپ کو بھول گیا عمیر پاکستان میں کیا کچھ نہیں کرتا رہا؟ اس کی صحبت کتنے غلط لوگوں میں بیٹھنے کی تھی۔ مجھے بھی اس بات کا دکھ ہے، تکلیف ہے۔ اس نے نشے کی حالت میں میری معصوم سی زینب پر بری آنکھ رکھی، بری کیا بلکہ بدترین اور گھٹیا پن بھی دکھایا۔ انسان کو ہمیشہ وقت سکھاتا ہے، وقت سے پہلے ہر کوئی شہنشاہ بنے پھرتے ہیں۔ لیکن اسماعیل چچا، جو ہی وقت اپنا رخ موڑتا ہے نا تو پھر وہ کسی کا سگا نہیں رہتا۔ اللہ کی لاٹھی بہت بے آواز ہوتی ہے، اور ہم اس لاٹھی سے تب ہی ڈرنا شروع کرتے ہیں جب وہ اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمارے گناہوں پر پھر بھی پردہ ہی ڈالتا رہتا ہے۔
کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے۔ ہم سارا دن گناہوں میں ڈوبے رہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ گناہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا رب ہماری ایک توبہ کا منتظر ہوتا ہے، صرف ایک توبہ کا، اور آسمان تک پہنچے وہ سارے گناہوں پر ہماری ایک توبہ بھاری ہوتی ہے۔ ایک سچی توبہ کرنے کے بعد وہ گناہ دھواں بن کر اڑتے ہیں اور پھر صاف ہو جاتے ہیں، لیکن جب ہم توبہ نہیں کریں گے تو وہ اللہ کی لاٹھی وقت کا ساتھ دے گی، ہے نا اسماعیل چاچا؟ عمیر جیل کے اندر 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، کیونکہ رب اس سے پیار کرتا ہے۔ تکلیف دے کر ہی رب نے عمیر کو سمجھایا ہے، تو ہمیں بھی صبر سے کام لینا چاہیے اور سب اللہ پر چھوڑ دے۔ وہ جیل سے رہائی دینے کا بھی کوئی وسیلہ بنائے گا انشاءاللہ۔ آج عمیر کے ساتھ ہم لوگوں کی تفتیشی کارروائی ہے، آپ بس دعا کریے گا۔ میں فون رکھتی ہوں، بابا اور دادا جان کو میرا سلام کہیے گا، اللہ حافظ۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل بہت ہلکا ہو گیا تھا، اور سراج کو تو میں اس دوران بھول ہی گئی تھی کہ وہ بھی یہاں ہی موجود ہے۔ کچن کے دروازے میں کھڑے ہاتھ باندھے مجھے بڑے پیار سے دیکھے جا رہے تھے، لیکن ان کے اس طرح دیکھنے سے میں پگھلنا نہیں چاہتی تھی۔ تم تو بہت اچھی باتیں کرتی ہو۔ میں نے ان کی طرف دیکھے بغیر باہر والے دروازے کی چابی اٹھائی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سراج بھی میرے پیچھے آ گئے۔ تالا لگانے کے بعد کسی ٹیکسی کی تلاش میں سڑک پر رک گئی۔ حدیث چلو میرے ساتھ گاڑی میں۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ پھر بولے، میں کسی دیوار کے ساتھ بات نہیں کر رہا، میں تم سے کلام کر رہا ہوں۔ میں بنا کچھ بولے سڑک پر چلنے لگی۔ سراج پیچھے سے میرا بازو پکڑتے ہوئے زور سے چلائے، کیا تمہیں ایک دفعہ کہنے کی سمجھ نہیں آئی؟ گاڑی وہاں کھڑی ہے، چھوڑے میرا بازو، اور میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ تو کس کے ساتھ جاؤ گی پھر؟ کسی سے لفٹ لے لوں گی، ٹیکسی لے لوں گی، لیکن آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ دیکھو حدیث، اچھی لڑکیاں ضد نہیں کرتی، چلو شاباش۔ میں نے نہیں جانا، آپ نے سنا نہیں؟ تم کیا، تمہارا باپ بھی جائے گا میرے ساتھ؟ سراج کی یہ بات سن کر مجھے بہت زور کی ہنسی آئی، لیکن میں نے خود کو ہنسنے سے روک دیا۔ سراج میرے بازو سے پکڑتے ہوئے مجھے گاڑی تک لے گئے، فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر مجھے اندر بٹھایا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتے ہوئے گاڑی کا رخ آفس کی طرف جانے والے روڈ کی طرف کر دیا۔ ایسا کرو، گاڑی کی چابی تم رکھا کرو اپنے پاس، میرے ساتھ بیٹھنا اچھا نہیں لگتا تو تم مجھے پک کر لیا کرو۔ اچھا، اگر آپ کی گاڑی کی چابی میں نے رکھ لی تو آپ اپنی گرل فرینڈ ٹویل کے سیر سپاٹے کیسے کروائیں گے؟ کوئی بات نہیں، اس کے پاس اپنی گاڑی ہے، میں اس کے ساتھ جایا کروں گا۔ جلا لے میرے دل کو، سراج کب تک جلائیں گے؟ میں نے سراج کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں سوچا اور خاموشی اختیار کیے بیٹھے رہی۔ آفس پہنچتے ہی پتہ چلا کہ حفیظ سر پہلے سے ہی عمیر کے پاس موجود ہے، جس وجہ سے ہم لوگ بھی سیدھے اس کمرے کی طرف چلے گئے جہاں حفیظ سر عمیر سے معلومات اکٹھی کرنے میں مگن تھے۔ اندر داخل ہوتے ہی میری نظر سیدھی عمیر کی جانب گئی۔ اس کے چہرے کی بڑی ہوئی داڑھی سے وہ کوئی مجرم نہیں دکھ رہا تھا، بلکہ اس کے چہرے پر توبہ کا ایک سکوت طاری تھا، جو دن رات شاید وہ اللہ کے حضور گڑ گڑا کر مانگتا تھا۔ عمیر مجھ سے عمر میں 8 سال بڑا تھا۔ بچپن میں کہیں میں نے امی سے سن رکھا تھا کہ یہ لوگ تمہارے بہن بھائی ہیں، لیکن عمیر اور نگینہ نے مجھے آج تک اپنی بہن نہیں بننے دیا تھا۔ ہاں، عزیز عبید میرے بہت عزت کرتے تھے، میرے بھائیوں والے چاہ وہی پورے کرتے آئے تھے۔ کوئی بھی تہوار ہوتا یا میری سالگرہ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ مناتے تھے۔ عمیر اور نگینہ آج تک مجھے دشمن والی نگاہ سے دیکھتے آئے تھے۔ کہتے ہیں انسان کی زندگی میں ایک سب سے بڑی چیز صحبت بھی ہوتی ہے۔ عزیز اور عبید دادا جان اور بابا کی صحبت میں ہی رہے تھے ہمیشہ، لیکن یہ بڑے دونوں بہن بھائی کا دماغ کچھ چچی نے ہمارے خلاف کر رکھا تھا اور کچھ صحبت کا نتیجہ تھا۔ خیر، اللہ کی ذات پر بھروسہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا۔ عمیر، تمہارے پاس اگر سوئی جتنی بھی انفارمیشن ہے تو پلیز ہمارا ساتھ دو، حفیظ سر عمیر سے سوال کر رہے تھے۔ سر، پہلی بات کہ وہ لوگ ہم سے صرف فون کی حد تک رابطے میں رہتے تھے، اور دوسری بات آپ لوگوں نے کافی حد تک ان لوگوں کا صفایا کر دیا ہوا ہے۔ میں کچھ زیادہ تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ ان کا ٹھکانہ یہاں دبئی میں ہے، لیکن پر آپ کے ہم سب چونک گئے۔ لیکن حدیث یاد ہے
ہمارے شہر کا وہ ویران کھنڈر جو لوگوں نے ڈر کے مارے اسے بھوت بنگلہ بنا رکھا ہے، دبئی کے بعد ان کا ٹھکانہ وہی ہو سکتا ہے۔ جتنی جلدی ہو سکے یہ برائی ختم کرواؤ۔ دشمن ملک کے خفیہ ایجنٹ کو ابھی سے ہی جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں بھلائی ہے۔ اور ہاں، ان کے گینگ کی ایک لڑکی آپ لوگوں کے بہت قریب ہے، اس سے بچ کر رہیے گا، کیونکہ ایئرپورٹ پر وہی لڑکی مجھے لینے آنے والی تھی۔ اگر حدیث عین وقت پر مجھے اریسٹ نہ کروا لیتی، اس کا مطلب کہ وہ میرا شک نہیں بلکہ یقین تھا، وہ لڑکی ٹویل ہی ہو سکتی ہے۔ میں نے گھورتے ہوئے سراج کی طرف دیکھا تھا جو پہلے سے ہی کسی سوچ میں مصروف تھا۔ آج کا دن تفتیش کرنے میں ہی گزر گیا تھا۔ وقت انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے کیونکہ یہ کسی کے انتظار میں نہیں رکتا، اور ہم انسان کسی بھی کام کو کرنے کے لیے بس یہی سوچ دماغ میں رکھتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس کام کو ختم کر لوں گا، اور کل ہماری کبھی آتی ہی نہیں بلکہ گزر جاتی ہے۔ ہم لوگ کیوں نہیں وقت پر دماغ کا استعمال کرتے؟ شاید ایسا ہی قسمت میں لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ جو قسمت میں لکھ گیا ہے وہ ہو کر رہتا ہے، اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔